अज़ीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 2 फरवरी 2026 है। अज़ीज़ान मन, क्या आईएसआई को बलूचिस्तान में गुज़िश्ता वीकेंड के ऊपर होने वाले हमलों का इल्म था? कुछ सवालात हैं और कुछ सबूत हैं, आपके सामने पेश करना चाहूंगा। और अगर था तो उसका जिक्र क्यों नहीं किया गया, और उसका सद्जवाब करने के लिए लोगों को खबरदार क्यों नहीं किया गया? एक तरफ ये मामला है और दूसरी तरफ जावेद हाशमी साहब का इतना बड़ा क्या कसूर था कि उनके छोटे से मासूम नवासे को भी नहीं छोड़ा गया, उनकी बेटी और उनके दामाद को भी उठा के ले जाया गया। उसका ताल्लुक जाहिरी बात है उनके गजा से मुतल्लिक बयान के ऊपर था। और गजा के ऊपर पाकिस्तानी फौज की डिप्लॉयमेंट का बलूचिस्तान से क्या ताल्लुक बनता है? कुछ सबूत, कुछ सवाल आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन इन तमाम मामलात का इसराइल के इर्द गिर्द ये तमाम घूमते हुए मामलात हैं, और इसराइल की ख्वाहिश है कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करे, क्योंकि ईरान अजली दुश्मन बना हुआ है इसराइल का। और इसराइल भी जारी बात है कि ईरान का दुश्मन है, और इसराइल मानता है कि मोसाद का नेटवर्क तेहरान के अंदर मौजूद है, जो इसराइल की जानिब से तेहरान के अंदर जो है वो आप उसको ईरानी तखरीबकारी कहेंगे, इजरायली कहेंगे कि जनाब हम तो यहाँ पे जो है वो आज़ादी इनकी चाहते हैं, जमहूरियत इनकी चाहते हैं, जो भी वजह है। लेकिन सदर ट्रंप ने एंड टाइम के ऊपर अभी तक कहा हुआ है कि नहीं, अभी हमने हमला नहीं करना। पहले वो कहते हैं हम कर रहे हैं, उसके बाद कहते हैं अभी नहीं करना, फिर वो कहते हैं नहीं अभी हम नेगोशिएशन कर रहे हैं। और फिर एप्स्टीन फाइल का 35 लाख सफ़ों का एक डिस्क्लोजर आता है, जिसमें इस वक्त सदर ट्रंप के ऊपर बराह रास्त कुछ चीज साबित तो नहीं हुई, लेकिन सिर्फ एक आध चीज और मजीद आ जाए तो हो भी सकती है। और इन तमाम चीजों का, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो व्हाइट हाउस है, सदर ट्रंप है, इन तमाम चीजों का एक फिल्म के साथ क्या ताल्लुक है? वैक द डॉग एक फिल्म है, उसके साथ क्या ताल्लुक है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की डिबेट है, रियलिस्टिक डिबेट है। ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी किसी किस्म की नहीं है। ये मैं आज आपको मुख्तसर तरीके से समझाना चाहूंगा, और उम्मीद है कि काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। वैक द डॉग एक फिल्म है जो 1997 के अंदर रिलीज की गई थी, और वैक द डॉग जो है वो रॉबर्ट डे नीरो और डस्टिन हॉफमैन ने इसके अंदर किरदार अदा किया। बहुत जबरदस्त किस्म के जो ये एक्टर्स हैं, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। इस स्टोरी का जो मेन अगर आप देखें कि जी क्या था और क्या नहीं था और किस तरह ये स्टोरी चलती है, वेरी इंटरेस्टिंग इस स्टोरी का एक प्लॉट है। और इसको ब्रिटिश जो फिल्म अवार्ड्स हैं, बाफ्टा, वो भी दिया गया। और अक्सर औकात जो जर्नलिस्ट है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है खासतौर के ऊपर, वो इस मूवी का जिक्र करते हैं जब वो आपस में बात करते हैं। क्या ऐसी खास बात है इस फिल्म के अंदर? 2 मिनट दे, आपको समझा देता हूं। वैक द डॉग एक फनी फिल्म भी क्या ही जा सकती है, लेकिन बहुत ही क्लेवर तरीके से, समझदार तरीके से इस अमेरिकन फिल्म ने बताया कि किस तरह सियासतदान और मीडिया सच को तरोड़ मरोड़ के अवाम को बेचता है और अवाम वो सुनती है। बिल्कुल जिस तरह अभी एप्स्टीन फाइल आई है, उसी तरह मूवी में दिखाया गया कि अमेरिकी सदर अपने री इलेक्शन के लिए जा रहे होते हैं, और उनका एक छोटी बच्ची के साथ एक स्कैंडल, जिनसी स्कैंडल, सेक्स स्कैंडल आ जाता है सामने, उसके इल्जामात आ जाते हैं। उसको, उन इल्जामात को स्पिन देने के लिए 2 हफ्ते इलेक्शन के अंदर रहते हैं। किस तरह हायर किया जाता है एक स्पिन डॉक्टर को, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से स्पिन डॉक्टर हैं, लेकिन अमेरिका में स्पेशलिस्ट स्पिन डॉक्टर होते हैं। रॉबर्ट डे नीरो ये किरदार अदा कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि हमें एक नई जंग जो है वो करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा जी कैसे करेंगे जंग? उन्होंने कहा जंग हम कर नहीं सकते, 2 हफ्ते रहते हैं। उन्होंने कहा जंग बिल्कुल करेंगे, तमाम तवज्जो एक नई जंग की तरफ लेके जाएंगे, ताकि लोग ये सवाल ना उठाएं। जारी बात है कि ऑपोजिशन पार्टी भी ये सवाल बार बार उठा रही होती है। लेकिन रॉबर्ट डे नीरो प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए की जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं उसका और पूरे ऑफिस के साथ जनाब एक प्लान बनाते हैं। खुद पर्सनल सेक्रेटरी को लेके हॉलीवुड जाते हैं, हॉलीवुड के प्रोड्यूसर डस्टिन हॉफमैन को हायर करते हैं, और डस्टिन हॉफमैन को कहते हैं कि ये कहानी है, और अब हमने जो है कुछ भी करके किसी भी तरीके से जो है वो प्रेसिडेंट को बचाना है। और एक कहानी बनाई जाती है, स्टोरी प्लांट की जाती है कि B-2 बॉम्बर्स आने वाले हैं। B-2 बॉम्बर्स की बात की जाती है पहले, फिर बताया जाता है कि मुल्क को बहुत ज्यादा खतरा है,
پھر ایک سٹوری بنائی جاتی ہے کہ جناب ایک نیوکلیر ڈیوائس البانیہ کے اندر جو ہے وہ ایک بریف کیس بوم ہے نیوکلیر جو کینیڈا پہنچا دیا گیا ہے، اور باقاعدہ طور کے اوپر ایک مووی کلپ ہالی ووڈ کے اسٹوڈیو میں بنائی جاتی ہے اور پورے کی پوری امریکی میڈیا کے اوپر چلائی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ البانیہ میں جو ہے اٹیک ہو گیا ہے، اور یہ دیکھیں ایک عورت جو ہے معصوم سی بچی سی، وہ اس کے ہاتھ میں چپس کا پیکٹ ہوتا ہے، لیکن بعد میں کمپیوٹر جنریٹڈ امیجز کے ذریعے چپس کے پیکٹ کی جگہ بلی اس کو پکڑا دی جاتی ہے، اور دکھایا جاتا ہے کہ ایک گاؤں جل رہا ہے اور وہ برج سے گزر رہی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ امریکہ اب اس بچی کو اور اس بلی کو بچانے کے لیے اور البانیہ میں جمہوریت کو بچانے کے لیے وہاں پہ اٹیک کرنے جا رہا ہے۔ البانیہ چیخ رہا ہوتا ہے، امریکن اپوزیشن چیخ رہی ہوتی ہے کہ یہ سب بکواس ہے، سی آئی اے تک کو پتا ہوتا ہے بکواس ہے، لیکن عوام کو میڈیا کے ذریعے وہ یہ چیز بیچ چکے ہوتے ہیں۔ سی آئی اے ظاہری بات ہے اور بھی پاور سینٹرز ہیں، وہ اعلان کرواتی ہے اپوزیشن یا اپوزنگ کینڈیڈیٹ کے ذریعے کہ کوئی مسئلہ نہیں، امن ہو گیا، کیونکہ ڈرامے سی آئی اے بھی اس طرح کی کرتی ہے۔ جب وہ پکڑتی ہے ان کو رابرٹ ڈینیرو کو، تو وہ کہتا ہے کہ یار جنگ تو ہو اگر نہیں ہوگی اور اس طرح کی باتیں اگر نہیں ہوں گی تو پھر آپ کس طرح بتاؤ گے کہ آپ کے اپنے وجود کا کیا ثبوت ہے، یا رجیم چینج جو آپ کرتے ہو اس طرح کی سٹوریز کے اوپر۔ تو کہا جاتا ہے کہ نہیں جی امن ہو گیا ہے اور البینین گورنمنٹ جو ہے وہ مان گئی ہے اور انہیں ہتھیار وہاں پہ لوگوں نے ڈال دیے ہیں، تو وہاں سے سٹوری کو ایک نیا ٹویسٹ دیا جاتا ہے کہ ہمارا ایک امریکی جو سولجر ہے ٹوٹل ڈراما چل رہا ہوتا ہے، وہ بیہائنڈ انیمی لائنز رہ گیا۔ ایک بڑی مووی بھی فیمس بنی تھی بیہائنڈ انیمی لائنز، ایئر فورس کا ایک پائلٹ وہاں پہ گر گیا تھا۔ بیہائنڈ انیمی لائنز وہ کہتے ہیں کہ نام ان کو آتا ہے کہ یار اولڈ شو کے نام سے شو 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 کہتے ہیں، شو ماکر کوئی اس طرح کا نام کا بندہ، فوج سے پوچھتے ہیں کوئی بندہ ایسا ہے، وہ اصل میں جو مینٹل اسائلم میں ملٹری پولیس نے بندے رکھے ہوتے ہیں ایکس فوجی، اور ایک کانویکٹ ہوتا ہے وہاں پہ ریپ کا، وہ کہتے ہیں ہاں ایک بندہ ہے، وہ پکڑ کے لے آتے ہیں اور اس بندے کو اسپیشل یہ لے کے آتے ہیں، وہ جیل سے چھڑواتے ہیں، وہ ذہنی مریض ہوتا ہے اور وہ ایڈکٹ ہوتا ہے، جس طرح ایپسٹین فائلز کے اندر ایپسٹین خود ایک ایڈکٹ تھا سیکس کا، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ وہ اس کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاز کریش ہو جاتا ہے، اور جہاز جب کریش ہوتا ہے تو یہ لوگ بچ تو جاتے ہیں، لیکن جب یہ واپسی کے رستے میں ہوتے ہیں تو ایک کسان اور ایک ان کو بچاتا ہے وہاں سے، اور کسان ان کو جب ریسکیو کر کے لوکل امریکہ میں بہت دور دور جگہ ہے، خاص طور کے اوپر جو ان کا مڈ ویسٹ ہے وہاں پہ ان کو لے کے جاتے ہیں ایک دکان کے اندر جہاں سے فون کرتے ہیں، تو اس کی بیٹی ہوتی ہے، وہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اس کا بلاತ್کار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا باپ اس کو گولی مار کے مار دیتا ہے۔ تو وہاں سے سٹوری کا ایک نیا ٹرن آ جاتا ہے کہ واپس ہم لے کے آ رہے تھے، ریسکیو کر کے پریزیڈنٹ لا رہا تھا، پریزیڈنٹ جب ریسکیو کر کے لا رہا تھا تو وہاں پہ رستے میں جو ہے وہ واپس لاتے لاتے وہ اپنے زخموں کی تاب نہیں لا سکا، اور اس کو ہیروز ویلکم دیا جاتا ہے۔ مطلب پوری کی پوری سٹوری کو ٹویسٹ کر کے ایک نئی کہانی سنا دی جاتی ہے، بتا دی جاتی ہے، چیز کوئی اور ہوتی ہے، پریزنٹ کوئی اور کی جاتی ہے، اور امریکی صدر جو الیکشن دوبارہ جیت جاتا ہے، اسامہ لاسٹ ٹائم کے اوپر مل جاتا ہے، اوباما ری الیکشن جیت جاتا ہے، اور اسی طرح امریکہ میں یو ایس اب حقیقت کے اوپر آج ہم مووی سے نکل آئے، یہ صرف آپ کو بتانا کہ بیانیہ کیا چل رہا ہے۔ اسی طرح حقیقت میں یہ شیورون کے گروپ ہیں، اور شیورون اس وقت وہ گروپ ہے جو یہ میکسیمم میں آپ کو دکھا رہا ہوں ان کے پچھلے مسلسل کئی سالوں سے اب 2026 میں سکائی راکٹ ہوئے ہوئے ان کے شیئرز، اور شیورون وہ کمپنی ہے جو وینزویلا کے اندر تیل ایکسپلور کر رہی ہے۔ میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل ویلاگ کیا ہے، میں چاہوں گا لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ شیورون اور تمام یو ایس آئل کمپنیز کے شیئر اوپر جا رہے ہیں، اس لیے جا رہے ہیں، اس امید کے اوپر جا رہے ہیں کہ ایران کے اوپر حملہ ہوگا، ایران پہ حملہ ہوگا تو اسٹریٹ آف ہارمز بند ہوگی، کیونکہ ایران تو ریئیکٹ کرے گا نا جی، ریئیکٹ کرے گا، اسٹریٹ آف ہارمز بند ہوگی، آئل پرائسز سکائی راکٹ کریں گی، اور سکائی راکٹ کریں گی تو اس کی وجہ سے ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ ہوگی آئل کے اندر، اور پروفٹس مارجن سکائی راکٹ کر جائیں گے آئل کی ایک دفعہ پھر، جو کہ الیکٹرانک انرجی جو چائنا لے کے آ رہا ہے، ای وی ویکلز لے کے آ رہا ہے، رینیویبل انرجی لے کے آ رہا ہے، اس کی وجہ سے بہت بڑا ہٹ ہوا ہے آئل پرائسز کو رینیویبل انرجی کی وجہ سے۔ اب تمام گلوبل کارپوریٹ جائنٹس امریکہ میں اس امید کے اوپر ہے، اسرائیل بھی اس امید کے اوپر ہے کہ امریکہ اٹیک کرے گا۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں نہیں میں بات چیت کروں گا ان کے ساتھ، صدر ٹرمپ کہتے ہیں بات چیت کریں گے، ادھر سے ایپسٹین فائل کے 35 لاکھ نئے صفحے ریلیز ہو جاتے ہیں، اور تمام تر فوکس اب گھوم پھر کے دوبارہ صدر ٹرمپ اور ایپسٹین کی دوستی کے اوپر چلا جاتا ہے، جو کہ بڑی ڈیمننگ قسم کی چیزیں وہاں پہ چل رہی ہیں۔
اور صدر ٹرمپ دوبارہ انٹینس پریشر کے اندر آ جاتے ہیں. اب اس میں سے مزید اور یہ لیک صدر ٹرمپ کے اپنے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس سے آتا ہے نہیں حیران ہونے والی بات؟ دیکھیں آپ. اور اس لیگ کے اندر جو بھی کہا جاتا ہے وہ تو اپنی جگہ کے اوپر ہے, لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ مڈل ایسٹ آئی نے سٹوری کی, ذرا وہ میں بتاتا چلوں کہ آپ کو پتا ہے کہ جیفری ایپسٹین کو خانہ کعبہ کے جو کلوتھ ہے وہ مکہ سے شپ کیا گیا کئی دفعہ ان کے یو اے ای کانٹیکٹس نے. متحدہ عرب امارات میں ان کے جو ڈی پی ورلڈ کے کانٹیکٹ ہیں وہی ڈی پی ورلڈ, اور بڑا وہ بندہ کلوز ہے ڈی پی ورلڈ والا, آپ کو پتا ہے, جو اس وقت جیفری ایپسٹین کے ساتھ اتنے زیادہ کلوز ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ کوکنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں, اور مطلب کوکنگ آپ سمجھ جائیں کس قسم کی کرتے ہیں. لیکن کہا جاتا ہے, اسکائی نیوز کا انٹرویو تھا, کہا جاتا ہے کہ جناب جیفری ایپسٹین جو ہے اس سے اسکائی نیوز کے انٹرویو کر میں دیکھ رہا تھا, اس سے پوچھا کہ یار کیا تم شیطان ہو, کیونکہ خانہ کعبہ کا کلوتھ اس کو کیوں چاہیے ہوگا جو بچیوں کا, چھوٹی بچیوں کا دھندا کرتا ہے اور ایک پیڈو فائل کہلاتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں میں کیوں شیطان ہوں گا. اب اس کلوتھ کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا؟ کیا وہ مسلمان ہونا چاہتا تھا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میرے خیال میں اس کا کوئی بہت ہی جو ہے وہ خطرناک قسم کا ایک مقصد تھا. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ تصویر یہاں پہ اس کانٹیکس کے اندر بھی ہے. تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے تو بات چیت ہے, لیکن میں نے کہا کہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, یہ سلطان احمد بن سلیمان سلیم ہے. سلطان احمد بن جو سلیم ہے, یہ اس وقت سلیمان میں سے ہم پڑھے ہیں لیکن سلیم بنتا ہے SULAYEM. یہ ڈی پی ورلڈ کے پورٹس کے ہیڈ ہیں اس وقت, جو کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اماراتی سامراج کا چہرہ ہے. متحدہ عرب امارات کی ایسٹ انڈیا کمپنی ہے, یہ کہنا چاہیے ان کو, ان کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ انہی کانٹیکٹس کے ذریعے خانہ کعبہ کا کپڑا بھی ان کو بھیجا گیا. اب اس خانہ کعبہ کے کپڑے سے کیا عمل کیا گیا؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی نیک عمل کیا گیا, لیکن اینڈ ٹائم کے اوپر صدر ٹرمپ کس طرح یہ ساری کی ساری سامنے کہانی لے کے آ جاتے ہیں. اب جب کہہ رہے ہیں کہ جناب ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ جناب ہم بات چیت تو کر رہے ہیں امریکہ سے, لیکن ہمیں اعتبار نہیں ہے امریکہ کے اوپر, کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ امریکہ کس طرح کام کرتا ہے. واگ دا ڈاگ, کارپوریٹ انٹرسٹ ہے, سٹوری کچھ کی کچھ کر کے کچھ بتا دیتے ہیں اور مان لیتے ہیں, لوگ مان لیتے ہیں. دنیا اس طرح چل رہی ہے, واگ دا ڈاگ, ٹھیک ہے. ادھر سے یہ کہانی نہیں ہے تو کوئی اور نئی کہانی کر دو, وہ نہیں ہے تو کوئی اور کر دو. 9/11 بھی ان کوسچن ہے, ہر چیز ان کوسچن ہے, اور بعد میں کوسچن تو کیا جاتا ہے لیکن اس کو کنسپیریسی تھیوری کہہ کے سائٹ کے اوپر کر دیا جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں لنکڈ اپ ہیں, اور اب صدر ٹرمپ اگر ایران کے اوپر نہیں اٹیک کرتے تو ظاہری بات ہے کہ اگلا بھی کوئی چیز ریلیز ہو سکتی ہے, کیونکہ جس قسم کی 35 لاکھ پیجز میں چیزیں آئی ہیں سامنے, اس سے لگ تو یہ رہا ہے کہ یہ سارے بڑے جو بلینرز ہیں یہ مل کے جو کام کر رہے تھے وہ انتہائی گھناؤنا تھا, چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا تھا. اور دوسری طرف پاکستانی اپنے آپ کو ڈیڑھ سینا پاکستانی جرنیل سمجھتے ہیں, لیکن ڈفر ہے, نالائق ہے, ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو وہ 30 مار خان جو سمجھتے ہیں, اب انہوں نے پورا کا پورا جا کے عاصم منیر نے وعدہ کر لیا کہ میں نے آپ کو 25 ستمبر 2025 کو بتایا کہ وعدہ کر لیا کہ جی پاکستانی فوج ہم اسرائیل بھیجیں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں, غزہ پیس فورس کا حصہ بنیں گے. اب لیٹسٹ میں نے آپ کو 28 جنوری کو رپورٹ کی, میں نے کہا جناب کہ رولا پڑ گیا ہے, عاصم منیر کی پھٹ گئی ہے, فوج میں بغاوت کا ڈر ہے. لوگ آگے سے ہنستے ہیں, بغاوت ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے بھائی. میں نے بڑے واضح طریقے سے رپورٹ کی اور میں نے رپورٹ کر کے آپ کو بتایا 28 تاریخ کو کہ جناب یہ آپ دیکھ لیجئے جو رپورٹ ہے, اس کے اندر میں نے ڈیٹیل تو ہے نا, لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے. رپورٹ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک عاصم منیر کی جو اوقات ہے وہ اتنا زیادہ کھسی ہو گیا ہے کہ پاکستان کا ملٹری لیڈر جنرل عاصم منیر, وہ جس کو مستری کہا جاتا ہے, اور وہ اتنا زیادہ نالائق ہے کہ اب اس کو اپنے پاکستانی فوج کو غزہ بھیجنے کے جو پلان ہیں, جو وعدے ہیں, اس کو ابینڈن کرنا پڑ رہا ہے, ان سے پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے, کیونکہ GHQ کے اندر تمام ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ تمام فوجی فارمیشن سے یہ رپورٹ آئی ہے, پلس رپورٹ آئی ہے کہ اگر پاکستانی فوجیوں کو اسرائیل کی کمانڈ میں غزہ بھیجا گیا تو کھلی بغاوت ہو سکتی ہے. اور اپنی ہی انسٹیٹیوشن میں, کیونکہ پرائم کانسٹیٹوئنسی جو ہے وہ یہ اپنی کیا سمجھتے ہیں, یہ پرائم کانسٹیٹوئنسی ہر فوجی آمر جو ہے وہ فوج کو سمجھتا ہے.
مجھ سے بھی تکلیف یہ ہے کیونکہ فوجی مجھے سنتے ہیں. پرائمری کانسٹیٹوئنسی کے اندر اگر بغاوت ہو جائے تو پھر یہ برداشت نہیں ہو سکتی, پھر اقتدار نہیں چل سکتا. اس لیے انہوں نے یہ پلان کیا کہ جناب اب ہمیں کوئی بہانہ بنانا پڑے گا. زیادہ میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں بتا رہا, یہ میں نے پبلش کیا ہے, میں پبلش جو کی ہے چیز وہ بتا رہا ہوں, اور 28 تاریخ کو 28 جنوری کو کی ہے, آج 2 جنوری ہے. میں نے کہا کہ اپنے ہی ادارے میں اپنے ہی لوگوں کو اپنے خلاف ہوتا دیکھ کے عاصم منیر اب ایک فیس سیونگ کے لیے جھوٹ بولے گا, اور رجیم ایک انتہائی گھٹیا بیانیہ بنائے گی اور کہے گی کہ ہمیں بہت زیادہ کمٹمنٹ ہے مشرقی بارڈر کے اوپر ہندوستان کے ساتھ, اور مغربی بارڈر کے اوپر افغانستان کے ساتھ, اور اندر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہمارا انٹرنل سیکیورٹی ایشو ہے. اور یہ ایک کھلا اور سفید جھوٹ ہوگا, اور یہ ایک جو ہے this is a thin veil for his catastrophic loss of authority, اور عاصم منیر کی جو اس وقت اوقات ہے وہ کھول کے رکھ دے گا. 28 تاریخ کو میں نے یہ ڈیٹیل کی, 28 تاریخ کو میں نے یہ ویلاگ کیا, جنوری 28 2026, ثبوت حاضر ہے. ٹھیک ہے, 2 دن بعد بلوچستان کے اندر یہ اٹیک ہوتا ہے, ایگزیکٹلی اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے. تو کس طرح ممکن ہے, ہاؤ از اٹ ایون پاسبل کہ آئی ایس آئی کو 37 حملے ہوئے ہیں بلوچستان کے اندر, ہر چوکی سے بھتا لے رہے ہیں, جہاں سے بی ایل اے بھتا لیتی ہے وہاں سے یہ بھی بھتا لیتے ہیں جا کے. ان کے بی ایل اے کے کراچی کے اندر جتنے بھی سینٹرز ہیں ان کو چلانے کے لیے لوگ موجود ہیں, وہاں ان کا کارندہ مصطفیٰ کمال تمام لشکروں کو جو ہے وہ چلوا رہا ہے, اس کی ڈیٹیل بھی لے کے آؤں گا سامنے میں. کیسے ممکن ہے کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ بی ایل اے حملہ کرنے والی ہے؟ ٹھیک ہے, میں نہیں کہتا کہ انہوں نے کروایا حملہ, لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ اتنا بڑا حملہ ہونے والا ہے؟ لیکن ان کو, میں آپ کو کہتا ہوں میری ذاتی رائے کے مطابق ان کو پتا تھا. یہ انفارمیشن میں نے اپنے پاس سے نہیں بنائی تھی 28 تاریخ کی, مجھے بھی پاکستان کی انٹیلیجنس کمیونٹی سے پتا چلا کہ بلوچستان میں کو بہانہ بنائے گا, انہوں نے بنایا, انہوں نے کہا جی ہندوستان, یہ فتنۃ الہندوستان ہے اور یہ افغانستان سے کام کر رہے ہیں. ایسٹرن ویسٹرن بارڈر کھل گیا, بلوچستان کھل گیا, خیبر پختونخوا پہلے کھلا ہوا ہے, اور اب بہانہ بنایا جائے گا کہ ہم اسرائیل فوج نہیں بھیج سکتے. اور جاوید ہاشمی صاحب کے معصوم بھانجے کو جا کے کیوں اٹھا لیا جناب؟ کیونکہ جاوید ہاشمی صاحب نے کہا کہ اسرائیل حماس کو اب ڈسارم کرنے میں ناکام رہا ہے اب تک, اب یہ ڈیوٹی افواج پاکستان کی سپورٹ کی جا رہی ہے. غزہ جائیں, فلسطینی لوگوں کو غیر مسلح کریں اور انہیں اسرائیل کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں. یہ خبر بھی سنی گئی ہے کہ شاید ہمارے کچھ سپاہی وہاں حماس کی بچھائی ہوئی سرنگیں صاف کرتے ہوئے وفات پا گئے ہیں. ہمارا کام تو یہ تھا کہ قبلہ اول کے محافظ بنتے, مگر آج ہم پر انہی محافظوں کو ختم کرنے کی ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے. کچھ علماء نے اسی بنیاد پر یہ فتویٰ بھی دیا ہے کہ ان کے سپاہیوں کا جنازہ حرام ہے. عاصم منیر صاحب, آپ کا انجام بھی یہی ہوگا. 31 جنوری 2026 کو جاوید ہاشمی صاحب یہ کہتے ہیں, اسی رات ان کے معصوم نواسے کو زخمی کیا جاتا ہے, اس کی والدہ کو, اس کے والد کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے. یہ ویک دا ڈاگ تو کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ خود سالے پورے ملک کو ڈاؤن ٹو دا ڈاگز پھینک چکے ہیں. ان کی اوقات نہیں ہے, اتنے نالائق ہیں, اتنی ان کے اندر عقل نہیں ہے ان ڈفرز کے اندر کہ یہ ایڈ ہاک بیسس کے اوپر اس ملک کو پاکستانی جرنیل چلا رہے ہیں, اس دن سے اگلے دن اور اس سے اگلے دن, اور وہی پرانا گھسا پٹا چھاپا مار رہے ہیں کہ نہیں 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 نہیں, یہ بھارت ہے, یہ افغانستان ہے, یہ بیرونی ممالک ہیں. اپنی اوپر بات نہیں آنے دیتے, اپنے پروں پہ پانی نہیں پڑنے دیتے سالے, اپنی پالیسی فیلیئرز کے اوپر بات نہیں کرتے. دنیا بات کر رہی ہے کہ بلوچستان کے منرل ریسورسز کے اوپر پورا پاکستان امیر ہو رہا ہے, یاشی کر رہا ہے, لیکن بلوچستان غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. بلوچستان کا ڈیولپمنٹ انڈیکس ساؤتھ سوڈان جیسا ہے جو دنیا کا سب سے لوئسٹ ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے, اور پورے پاکستان کی دولت, اس کی گیس, اس کا کاپر, اس کا سونا بلوچستان سے آ رہا ہے, لیکن بلوچستان کو مل نہیں رہا ہے. وہاں پہ بات کریں, نہیں نہیں ہم نے 2 سڑکیں بنائی ہیں چائنا سے ادھار لے کے, سڑکیں بن گئی ہیں 2. جاؤ یار, کچھ تو شرم کرو, کچھ تو حیا کرو. اور اب بلوچستان کا بہانہ بنا کے اور بلوچستان فتنۃ الہندوستان بول کے آپ کو خودو فکس کیا جائے گا, اور امریکیوں کو بھی فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ویک دا ڈاگ کہ جناب ہم غزہ کے لیے اپنی فوج فارغ نہیں کر سکتے کیونکہ اب ہمارا ہندوستان کے ساتھ بھی جھگڑا کھل گیا ہے, افغانستان کے ساتھ بھی کھل گیا, بلوچستان انٹرنل سیکورٹی سچویشن بھی کھل گئی ہے. ایک چیز انہوں نے اچیو کی ہے کہ انٹرنیشنل جو ہے وہ خبریں لگ گئی ہیں کہ بلوچستان میں بہت بڑا حملہ ہوا ہے, لیکن اتنے بڑے سالے ڈفر ہیں,
اتنے بڑے ڈفر ہیں, بیوقوف ہیں کہ بلوچستان کے ایشو کو انٹرنیشنل پرومیننس مل گئی ہے. ہر کوئی اب بلوچستان میں مسئلہ کیا ہے اس پہ بات کر رہا ہے. یہ چاہتے تھے بتائیں کہ جناب ہم نے بڑے تیسمور خان ہے, ہم نے اپنا جو وہ گیلین بگٹی ہے, وہ کلپر بگٹی جو ہے وہ بٹھا دیا سرفرازہ, اور سرفراز ہمیں دھوکہ نہیں دے گا, اور وہ مگرمچھ کے آنسو بہا کے کہہ رہا ہے میں نہیں چھوڑوں گا, بونگیاں مارا وہاں بیٹھا ہوا, اور دوسرا اس کے ساتھ ایس ایچ او نقوی کھڑا ہو کے وہ رو رہا ہے اور کہہ رہے ہیں ہم انڈیا سے کرکٹ میچ نہیں کھولیں گے. اور مامو انہوں نے کہا تم نے پہلگام کیا, انہوں نے آ کے تمہارے اوپر حملہ کیا, تمہارے کوئی ایئر بیسز نہیں چھوڑے, تمہارے اوپر اٹیک کیا. وہ تو چینیوں کا بھلا ہو کہ چینی میزائلوں نے تمہارا کام کر دیا, وہ بھی تمہارا ایڈوانٹیج چلا گیا. تم باتیں بڑی بڑی اتنی زیادہ جو ہے وہ کر رہے ہو کہ فتنۃ الہندوستان ہے, فتنۃ الفلانا ہے, تو جاؤ نا, لو نا بدلہ پھر, اگر ہے تو تمہارے پاس ثبوت ہے تو. نہیں بھی تم لو نا پھر بدلہ جس طرح انہوں نے لیا تھا. وہاں نہیں جی ہم جائیں گے, ہم کرکٹ میچ بھی ادھر کھیلیں گے انڈیا میں, انڈیا سے میچ نہیں کھیلیں گے, اور تمام کا تمام اسکرانڈو بریگیڈ واہ 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 کر رہا ہے. اور ڈفرز تم لوگوں کی اس حرکت کی وجہ سے بلوچستان اب پوری دنیا جان رہی ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا ایشو ہے, اس کو پرومیننس مل گئی ہے, اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا لیکن تم نے نہیں کیا. میری جو یہ رپورٹنگ ہے یہ آپ کے سامنے ہے, فیصلہ آپ کے ہاتھ میں, آپ بتائیں کیا میں غلط کہہ رہا ہوں, کیا یہ صرف کنسپریسی تھیوری ہے, یا یہ جو فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں یہ خود بولتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور دنیا کس طرح چل رہی ہے. اس طرح تم چلانے کی کوشش تو کرتے ہو لیکن تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے, تم سمجھتے ہو تم بڑے سیانے ہو. اور اسکاٹ ریڈل نے بھی یہی کہا تھا کہ پاکستانی جرنیلوں کا مسئلہ یہ ہے کہ سمجھتے ہیں کہ بڑے ڈیڑھ سیانے ہیں, لیکن سیانا کہاں ہمیشہ گوں کھاتا ہے, اور تم لوگ جو کھا رہے ہو. وہ بریگیڈیئر ولی جنجوا آ کے بیٹھا ہوا تھا کل اس کے اوپر, الجزیرہ کے اوپر, بونگیوں پہ بونگیاں ماری جاتے ہو. یار تمہارے پاس کوئی اور بات ہی نہیں کرنے کی, کیونکہ تمہارا پرانا چھاپا ہے اور تمہارے پاس کوئی نئی چیز ہی نہیں ہے. لیک آف امیجنیشن ہے, بٹ ابنڈنس آف انٹریگ ہے. تباہ کر دیا تم لوگوں نے اپنا. تو ابھی وہاں پہ بہانے جتنے مرضی بنا لو, حقیقت کیا ہے وہ تمہیں بتا دی, اور حقیقت سننا تمہیں اچھا نہیں لگتا, اس لیے مروا دو عادل راجے کو. مروانے کے لیے اتنا تم نے پیسہ خرچ کیا ہے, اس کا منی ٹریل بھی آئے گا, ابھی دبئی میں دیا ہے, جدھر بھی دیا ہے. کیا سمجھتے ہو؟ اسٹے ٹیون عزیزان من, اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان ڈفرز نے ویگ دا ڈاگ کیا یا خود ڈاگ بن گیا. یہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.